मुझे ये कहना याद है, देखो खुदा, मुझे नहीं मालूम कि तू है या नहीं, मगर तुझे बता रहा हूँ कि मैं अपना लाइफस्टाइल नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। अगर तू मेरे लिए ये चाहता है तो तुझे मुझको दिखाना होगा। मेरा दिमाग खोपड़ी से बाहर निकल रहा था। मेरे सर का पिछला पूरा हिस्सा खुल गया है। ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन है। एम्बुलेंस आई, मैं बस वहां बैठा था। मैं होश में था। मैं रोड की साइड पर बैठा था। मेरे सर पे एक कंबल था और फिर उसने मेरे सर से कंबल हटाया और मेरे सर की चोटें देखी और फौरन ही उसकी आवाज बदल गई। मुझे एक इमरजेंसी एयरलिफ्ट चाहिए। अस्सलामुअलैकुम भाई रहीम, इंटरव्यू के लिए हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। सबसे पहले बताएं कि रहीम जंग कौन है और क्या आप हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर बता सकते हैं? मैं लंदन में पैदा हुआ था। मैं एक मिक्स्ड बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने बहुत से मुख्तलिफ किस्म के काम किए, बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स की, कई अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे यहाँ और वहाँ भेजता रहा और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत में मज़ीद चीज़ें आपके सामने आएंगी इंशाअल्लाह। पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? उन दिनों शायद मेरा किसी ज़ात पर ईमान नहीं था। मेरी परवरिश मैं कहूँगा कि बहुत ही खुले जहन के माहौल में हुई। मेरे वालिद इस्लाम पर यकीन रखते थे, मगर वो रिवायती इस्लाम को नहीं मानते थे जैसे कि हम इसे समझते हैं, जिस तरह मैं अब इसे समझता हूँ। मेरी माँ मजहब से भरपूर नफरत करती थी। पहले उनकी शादी किसी आयरिश मर्द से हुई थी, फिर उन्हें तलाक हो गई और कैथोलिक मजहब में तलाक की इजाजत नहीं है, लिहाजा उन्हें खारिज कर दिया गया, कैथोलिक मजहब से निकाल दिया गया। फिर जब वो मेरे वालिद से मिली तो लोगों ने इस बात को कबूल नहीं किया। उन्होंने मजहबी लोगों को देखा और उनमें मुनाफिकत नजर आई। वालिदा ने उनको हमेशा दूसरों को सिखाने मगर खुद अमल ना करने वाला पाया। तो हम ऐसे माहौल में बड़े हुए जहाँ घर में कोई हकीकी मजहब नहीं था। हमें बस अपना किरदार अच्छा बनाना, मामलात अच्छे रखना, तौर तरीके अच्छे बनाना सिखाया जाता था, मगर मजहब की कोई अहमियत नहीं थी। और अगर मैं अब उस वक्त सोचूं तो शायद मुझे कभी कभी शक पैदा होता था कि खुदा है भी या नहीं, या कोई मजहब है या इस तरह की कोई चीज है या नहीं। और मेरा ये यकीनी ईमान नहीं था कि हमें किसी अकीदे को मानने की जरूरत है। तो क्या आप हमें अपनी जवानी के जमाने के बारे में बताएंगे? जब मैं 18 साल का था तो हर चीज में नाकाम हो रहा था। मैं स्कूल के सारे इम्तिहानों में फेल हो रहा था और मैं बस म्यूजिक बिजनेस में काम करना चाहता था, चाहे किसी भी तरह हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका मिला। मेरे वालिद कोई बिजनेस कर रहे थे। उनके बिजनेस पार्टनर्स में एक शख्स ऐसा भी था जिसके म्यूजिक बिजनेस में बहुत से राब्ते थे। मैंने उससे बात की और कहा, देखो प्लीज मुझे किसी भी तरह इन करवा दो, बस मुझे अंदर दाखिल करवा दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा, बस मुझे इन करवा दो। आखिर उसने किसी से बात कर ही ली और मैंने म्यूजिक प्रमोशन कंपनी में काम शुरू कर दिया। मैं बहुत खुश था, लगता था पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई हो। फिर उससे मुझे अगली जॉब का मौका मिला जो बहुत ही जबरदस्त जॉब थी। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उसे स्टीवी वंडर के लिए प्रमोशन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसे चलाने वाली अहम तरीन शख्सियत एक प्रोजेक्ट मैनेजर थी। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, क्या तुम अभी अपनी जॉब छोड़कर मेरे साथ काम करना चाहोगे? मैंने कहा, डिपेंड करता है कि काम क्या है। उन्होंने कहा, हम यहाँ यूके में मोटन रिकॉर्ड्स शुरू कर रहे हैं। ये तो जैसे मेरा ख्वाब पूरा हो गया था। पूरी हिस्ट्री में मोटन सबसे बड़ा रिकॉर्ड लेबल है। अपने नाम के साथ मोटन का नाम जुड़ना, ऐसा बिजनेस कार्ड अपने पास होना जिस पर मोटन रिकॉर्ड्स लिखा हुआ हो, आप कहीं भी जाएं ये कार्ड आगे कर दें, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और मुझे यूके में मोटन रिकॉर्ड्स का ये नया विजन शुरू करने का मौका मिल रहा था। वो कौन सा नतीजा खेज लम्हा था जो आपको इस्लाम के करीब ले आया? मेरे ख्याल में मेरे लिए एक नतीजा खेज लम्हा वो था जब मैं एक पार्टी में था। इस बड़ी पार्टी में म्यूजिक, लोग और सब कुछ था और मेरे अंकल वो हाल ही में मजहबी बने थे और वो माह रमजान था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये रमजान है। वो आए और उन्होंने पार्टी हॉल के दरवाजे पर दस्तक दी। उन्हें मालूम था कि मैं अंदर हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम मस्जिद चलो। मैंने कहा, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ हूँ। आपको तो पता है अंकल, प्लीज किसी और दिन। मगर उन्होंने कहा, नहीं आज रात। मैंने फिर कहा, मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और मुझे नहीं पता था कि ये लैलतुल कद्र है। वो मुझे इलाके की मस्जिद में ले गए। इस वक्त मैं मोटन रिकॉर्ड्स में था और उस वक्त मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी मेरी उम्मीदों से ज्यादा बेहतर गुजर रही थी। और मुझे कनूत में दुआ का होना याद है। मैं उसमें शामिल नहीं हो रहा था। मैं मस्जिद के आखिरी सिरे पर बैठा था और मुझे पावर महसूस हुई। आमीन आमीन आमीन। मुझे ये कहना याद है, मैंने वहां बैठे बैठे कहा, देखो खुदा, मुझे नहीं मालूम तू है या नहीं, मगर तुझे बता रहा हूँ कि मैं अपना लाइफस्टाइल नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, मैं नहीं छोड़ने वाला, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। मैंने कहा, अगर तू मेरे लिए ये चाहता है तुझे कुछ करना होगा, तुझे मुझको दिखाना होगा। तब से चीजें खराब और फिर खराब से खराब तर होती चली गईं, यहाँ तक कि मुझ में हकीकी डर बैठ गया कि मैं पागलपन की तरफ जा रहा हूँ। मैं ठीक से काम करने के काबिल नहीं था, मैं काम करने का अहल नहीं रहा था, मैं हर काम से कासिर हो गया, मेरे ताल्लुकात खराब हो गए और सब बर्बाद हो गया और मेरा कैरियर तबाह हो गया, हर चीज बिगड़ गई और मैं बिल्कुल एक कश्मकश में फंस गया, जिससे दिमागी तवाजुन खासा बिगड़ गया। मैं बिल्कुल परेशान हाल था। मुझे याद है एक दिन मेरे एक कजन ने फिर वही काम किया। वो उन्हीं अंकल का बेटा था जो मुझे मस्जिद ले गए थे।
وہ مجھے مسجد کے امام سے ملوانے لے گیا اور مجھے یاد ہے امام مجھ سے ایک ہی بات کہے جا رہے تھے. وہ مسلسل کسی سمت کے بغیر سفر کی بات کر رہے تھے اور مجھے محسوس ہوا کہ میں سفر کر رہا ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کیا اہم ہے. اور مجھے یاد ہے اس جاب پر میں ایک دن سو گیا تھا. میں اپنی کرسی پر سو گیا تھا اور مجھے نیند سے جاگنا یاد ہے. اور بھائی مجھے ایسا محسوس ہوا میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. مجھے محسوس ہوا جیسے میں خالی ہاتھ کائنات کے درمیان تیر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں. میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ہر طرح کے مشکل حالات سہے. وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ متاثر کیا؟ شروع میں 2 چیزوں نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا. نمبر 1، جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا اور میں اپنے ہی خاندان کے ان لوگوں کو جانتا تھا، دور کے رشتہ دار جو عملی مسلمان نہیں تھے، ان میں سے کوئی عملی مسلمان نہیں تھا. ہم میں سے کوئی بھی بڑے خاندان میں نہیں پلا بڑا تھا. لیکن جب میں ان لوگوں کو دیکھتا تھا جنہوں نے اسلام پر عمل شروع کیا تھا تو مجھے ہمیشہ ان میں اطمینان، ایک سکون نظر آتا تھا جو دوسروں میں نہیں ہوتا تھا. اور اس چیز نے مجھ پر بہت اثر ڈالا، خصوصاً جب میں اپنے کزن کے پاس جاتا تھا. وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا. اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، پھر بھی وہ مجھ سے زیادہ خوش تھا. اور میں میوزک بزنس میں کام کر رہا تھا، خوب روپے پیسے اور سیلیبریٹیز کے ساتھ، مگر پھر بھی وہ مجھ سے زیادہ خوش تھا. آخر کیسے؟ نمبر 2، جب وہ مجھ سے بات کرتا میں اسے کہتا ہاں مگر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے. خدا یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور خدا نے یہ کیوں کیا؟ اور ایک پیغمبر کیوں؟ میں اسے پوچھتا تھا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا. میں ایمان لانا نہیں چاہتا تھا. اس کے جوابات ہمیشہ یہ ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے ساتھ کبھی بھی ایک دفعہ بھی اپنی عقل، اپنی دلیل سے بحث نہیں کرتا تھا اور وہ ہمیشہ صحیح جواب ہوتا تھا. اور میں سوچتا تھا اس کے پاس ہمیشہ صحیح جواب کیسے ہوتا ہے؟ اور میں سوچتا تھا کہ یہ حیرت انگیز بات ہے. دراصل وہ اپنی بات نہیں کرتا تھا، وہ تو بس مجھے قرآن اور سنت بتا دیتا تھا. تو کون سے واقعات نے آپ کو اپنا رستہ بدلنے پر مجبور کیا؟ مجھے وہ لمحہ یاد ہے، وہ لمحہ جب ہر چیز بدل گئی. میں آپ کو تاریخ بتا سکتا ہوں. 5 اکتوبر 1993 میں کچھ دوستوں کے ساتھ ایک بار میں تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ ایک پینک اٹیک ہو رہا ہے. پہلے میرے ساتھ اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوئی تھی. میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا اور پھر میں نے سوچا میں کہاں بھاگ رہا ہوں، اور جب میں وہاں پہنچوں گا تب بھی یہی کیفیت محسوس کروں گا. مجھے محسوس ہوا جیسے زمین کھل گئی ہو اور وہ مجھے نگلنے والی ہو. اس طرح کا احساس تھا. میں گاڑی چلا کر گھر آ گیا. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں گھر کیسے پہنچا. پہلی مرتبہ میں نے دعا کی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. لیکن سب سے مزاحیہ بات یہ ہے، اس چیز نے بتایا کہ میں اپنی زندگی میں کہاں کھڑا ہوں. میں نے کہا اے خدا پلیز میری مدد کریں. اور پھر میں نے ایک معاملہ کر لیا. میں نے کہا دیکھیں، اگر آپ مجھے ابھی بچا لیں، اگر آپ مجھے پاگل ہونے سے بچا لیں تو میں 2 ہفتوں کے لیے ہر حرام چیز چھوڑ دوں گا. میں نے یہ اس لیے کہا کیونکہ اس سے زیادہ عرصے تک میرے لیے یہ سب چھوڑنا ناممکن تھا. اور پھر میں نے کہا نہیں، یہ کافی نہیں ہے. میں نے کہا خدا اگر آپ مجھے بچا لیں میں سب حرام چیزیں 1 مہینے کے لیے چھوڑ دوں گا. پھر میں نے کہا نہیں، یہ بہت لمبا عرصہ ہے، یہ بہت لمبا. پھر میں نے کہا 3 ہفتے. ہاں ٹھیک ہے، میں مطمئن ہو گیا. 3 ہفتے. میں نے کہا خدا اگر آپ مجھے ابھی بچا لیں تو میں ہر حرام چیز اگلے 3 ہفتوں کے لیے چھوڑ دوں گا. میں کسی حرام چیز کو نہیں چھوؤں گا. وہ پہلا دن تھا جب میں نے حرام چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا. اور ظاہر ہے 3 ہفتے بعد میں بری حالت میں تھا. میں تب بھی بہتر نہیں تھا. پھر میں نے کہنا شروع کیا کیونکہ اس وقت تک میں نے دعا مانگنی شروع کر دی تھی اور میں نے قرآن بھی کھول لیا تھا. مجھے پہلی مرتبہ قرآن کھولنا یاد ہے اور ظاہر ہے مجھے اپنی زندگی کی اہم ترین آیات میں سے ایک آج تک یاد ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تم اس وقت جس مشکل میں ہو وہ ختم ہو جائے گی. اور مجھے اس پر رک جانا یاد ہے، اس پر ٹھہر جانا یاد ہے. ہر چیز کی طرح میں اس آیت پر ٹھہر گیا تھا کہ شاید اس مشکل کے بعد کچھ آسانی آنے والی ہے. کون سی بات نے آپ کو یقین دلایا کہ اسلام 100% سچا ہے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں گا. میرے خیال میں جب آپ میری طرح کئی مختلف نظریاتی بیک گراؤنڈز کے ساتھ پلے بڑھے ہوں، بلکہ ابھی بھی میرا بھائی ایگنوسٹک یا شاید ایتھیسٹ ہے، میری بہن بدھسٹ ہے اور میرے سسر یہودی ہیں، میری ساس ایتھیسٹ تھیں، میرے خاندان کے قریب ترین لوگ یا ان میں سے زیادہ تر مذہبی نہیں تھے اور میرے بہت سے قریب ترین دوستوں کا بھی یہی حال ہے. لیکن میرے نزدیک ایمان کا سفر ایک مسلسل سفر ہے. اسے مسلسل آزمایا جاتا ہے اور شیطان ہر وقت وسوسے پیدا کرے گا. تو میں ایمانداری سے کہوں گا کہ میرا سفر سیدھا نہیں رہا. سیدھا اور بالکل سیدھا ایمان اوپر نیچے ہوتا رہا ہے. اور پھر مشکلات کے دن جن کا مجھے سامنا ہوا، جب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں اسلام کے صحیح ویژن کو فالو کر رہا ہوں یا نہیں، کیا اتنا زیادہ مذہبی بننا واقعی ضروری ہے، یا شاید یہ چھوٹے گناہ ہونا اتنی بری بات نہیں ہے، یا پھر شاید ہر مرتبہ قرآن پاک ہی وہی چیز تھی. کیسے یہ کتاب کیسے ممکن ہے، یہ
کیسے ہو سکتا ہے ہم اس معجزے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا، وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ لکھ نہیں سکتے تھے، ان کی کوئی تعلیم نہیں تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کی پیش گوئی کی جو کئی دہائیوں اور صدیوں کے بعد سچ ثابت ہوئی؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے لیے ہمیشہ مجھے واپس لانے والی چیز بلا شبہ قرآن ہے، اور ہم قرآن کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنا ہی ہمیں سائنس اور میتھس اور کمپیوٹرز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں اتنا ہی بڑا معجزہ بن کر سامنے آتا ہے۔ تو جب بھی شیطان آئے تو میں یہ کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک پرہیزگار مسلمان بنتے ہوئے آپ کو آخری چیز کون سی چھوڑنی پڑی؟ واقعی یہ وہ وقت تھا جب میں نے اپنا رشتہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، وہ رشتہ جو اپنائیت کا تھا، گھر جانا اور اپنے والدین کے ساتھ رہنا، وہ فیصلہ کن لمحہ تھا، کیونکہ تب میں نماز پڑھتا تھا، روزے رکھ رہا تھا، مجھے زیادہ تر حرام چیزیں چھوڑنی پڑیں، لیکن میرا رشتہ قائم تھا، اور مجھے وہ کہنا یاد ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میں صبح جاگ کر فجر پڑھنا اور دوبارہ سونا یہ نہیں کر سکتا، میں اب مزید یہ سب نہیں کر سکتا۔ میرے دماغ میں یہ نیون سائن پوسٹس کی طرح تھا جس پر لکھا تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے، مگر میں پھر بھی یہ کر رہا تھا، لیکن میں یہی محسوس کر رہا تھا کہ یہ لکھا ہوا بہت واضح ہے اور میں اسے نہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ میرے لیے بہت واضح تھا۔ اب میں اسلام کے اندر اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے 100% پرعزم تھا، اب کوئی حرام نہیں، بالکل نہیں، مجھے یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں، اور میرے لیے یہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس سب کے بارے میں آپ کی فیملی اور قریبی سرکل کا کیا رد عمل تھا؟ میرے والد کو پریشانی ہو گئی تھی، وہ اسلام کے بارے میں فکر مند نہیں تھے، مگر انہیں یہ فکر ہو گئی تھی کہ میں انتہا پسند بن رہا ہوں۔ میری والدہ کے لیے یہ بہت ہی بڑی بات تھی، بہت زیادہ بڑی بات، اور اس نے کئی سالوں تک ہمارے تعلق کو متاثر کیا۔ میری والدہ کو واقعی صدمہ پہنچا تھا، انہیں مذہبی لوگوں سے ملے تجربے سے صدمہ ہوا تھا، خواہ وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا کچھ اور، انہیں مذہبی افراد سے دھچکا پہنچا تھا، اور جب وہ مسلمانوں سے ملتی تھیں تو اکثر ان کا رویہ ان کے ساتھ کافی جارحانہ ہوتا تھا، اور وہ بہت اپسیٹ ہو گئی تھیں، وہ مجھ پر چیختی تھیں، وہ مجھے کہتی تھی کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، کہ میں اپنی زندگی کے کمزور دور سے گزر رہا ہوں اور لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جب وہ مجھے نماز پڑھتا دیکھتی تو ہمیشہ اپسیٹ ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر وہ مجھے کسی کو السلام علیکم کہتا سن لیتی تو کہتی خدایا تم احمق ہو گئے ہو۔ وہ لمبے عرصے تک بہت اپسیٹ رہی۔ تو آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ کیسا رہا؟ کیا انہوں نے اپنا خیال بدلا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے قریب آئیں؟ یہ میری زندگی کے سب سے بڑے معجزوں میں سے ایک ہے۔ میری والدہ کے دل میں ہمیشہ سے یہ ایک بات رہتی تھی جو مذہب کے خلاف تھی، جو ایمان کے خلاف تھی، جو مذہبی لوگوں کے خلاف تھی، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، حتیٰ کہ 15 سال بعد تک بھی اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو وہ آگے سے گزرتی، بس یہی رد عمل تھا ان کا۔ لیکن وہ بیمار ہو گئیں، بیماری بھی کینسر کی، انہیں کینسر ہو گیا تھا، اور یہ بس ایک اتفاق تھا، یہ بالکل ایک اتفاق تھا۔ میں ہسپتال میں ملنے گیا اور وہاں بس وہ تھیں اور میں تھا۔ جب ڈاکٹر بری خبر لے کر آیا تھا، وہ آیا، اس نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا میرے پاس ایک بری خبر ہے، اس طرح کی بات کی تھی، اور وہ بس اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کتنا وقت ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کہنا مشکل ہے، اور میں وہاں بیٹھا تھا، تو میرے خیال میں ہم مہینوں کے بجائے ہفتوں کی بات کر رہے تھے۔ یہ بہت افسوسناک بات تھی۔ میں اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ آپ کو معاف فرمائے، میں اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ سکا کہ اگلی زندگی الحمدللہ، میں اپنی ماں کو نہیں کہہ سکتا اللہ آپ کے صبر پر آپ کو اجر دے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتی، تو پھر میں کیا کہوں؟ میں نے ان سے کہا ہماری ایک مذہبی روایت ہے جس میں ہمارا یقین ہے کہ ہم سب مسافر ہیں۔ میں نے کہا اس زندگی میں ہم سب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے وقت پر ہم سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں اپنے سفر کی اگلی منزل کی طرف۔ اور انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا یہ مجھے اچھا لگا، اور یہ انہیں اچھا لگا، ان کے دل پر اثر ہوا۔ پھر ایک اور کام ہوا، ماشاءاللہ میرا کزن، وہ جو میرے بہت قریب ہے، اس نے ایک ای میل بھیجی کیونکہ وہ اس کے لیے ماں کی طرح تھیں، اور وہ جیسے آپ ای میل کے نیچے ایک چھوٹی سی ٹیگ لائن لکھتے ہیں، اس کی ای میل پر ٹیگ لائن تھی نوبل انعام یافتہ شاعر اور مصنف جارج برنارڈ شاہ کا ایک کال۔ اور میری ماں جارج برنارڈ شاہ کو پسند کرتی تھی، وہ ہمیشہ جارج برنارڈ شاہ کا حوالہ دیتی رہتی تھیں، اور ای میل کے نیچے جارج برنارڈ شاہ کا یہ کال تھا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کال تھا۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا کے مسائل اگر کوئی شخص حل کر سکتا تو وہ انسانیت کے محافظ محمد کے سوا کوئی اور نہیں۔ اور میرے کزن نے یہ چیز اپنے سائن آف کے طور پر نیچے لکھی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟
وہ آئیں اور کہا کیا تمہیں پتا ہے جارج برنارڈ شاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے سب کو بتانا شروع کر دیا، کیا آپ نے دیکھا جارج برنارڈ شاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ تو دھیرے 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 دروازہ کھل رہا تھا، لیکن اب بھی میں سوچ رہا تھا وہ مسلمان نہیں ہیں۔ پھر وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا میں تم سے ایک سنجیدہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو، میں نے تمہارے بھائی اور بہن سے کہا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دیا جائے، یہ میری خواہش ہے۔ اور انہوں نے کہا مجھے پتا ہے یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جو بھی چاہیں یہ آپ کی خواہش ہے۔ میں بولا لیکن ٹھہرے، میں نے کہا کیا آپ نے غور کیا کہ یہ عمل کیسے ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تمہارا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اچھا دیکھو، میں نے کہا اگر آپ کا انتقال ہمارے گھر پر ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کا انتقال یہاں ہوگا، میں نے کہا کچھ اجنبی لوگ آئیں گے اور آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے بولا یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا وہ بس پیسوں کے عوض دیکھ بھال کرنے والے ہیں، وہ آئیں گے اور آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے کہا پھر وہ آپ کو بے لباس کریں گے۔ میں نے کہا پھر وہ آپ کی میت کو محفوظ رکھنے کے لیے کیمیکلز لگائیں گے۔ میں نے کہا پھر وہ آپ کے چہرے پر میک اپ کریں گے، آپ کے بال سیٹ کریں گے، پھر وہ آپ کو کپڑے پہنائیں گے۔ میں نے کہا کون ہیں یہ لوگ؟ میں نے کہا اس میں عموماً ایک دو ہفتے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بولی اور کیا راستہ ہے؟ میں نے کہا آپ کے بیٹے آپ کو لے جائیں گے اور آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا اور آپ کا وقار قائم رہے گا۔ میں نے کہا پھر آپ کو لوکل سینٹر لے جائیں گے۔ میں نے کہا آپ کی بیٹیاں آپ کو غسل دیں گی اور میں نے کہا آپ کو سفید کفن میں لپیٹا جائے گا اور میں نے کہا کہ آپ کو 1 دن کے اندر اندر دفن کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں یہی چاہتی ہوں۔ اور الحمدللہ انہوں نے میرے بھائی اور بہن کو فون کیا اور انہیں اس بات کا یقین نہیں آیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں اسلام پسند نہیں۔ اب میرے لیے ایک مسئلہ بنا، وہ مسلمان نہیں، لہٰذا اب میرے لیے مسئلہ تھا۔ اچھا تو میں سوچ رہا تھا مجھے اب کیا کرنا چاہیے، یہ میں خود اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا۔ اب آخر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری ماں مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمانوں والی تدفین چاہتی ہے۔ میں امام صاحب سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں کا جنازہ پڑھائیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں ہر چانس لینا چاہتا تھا اور یہ مشکل تھا کیونکہ بہت سے لوگ انہیں ملنے آ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا بس سب چلے جائیں کیونکہ بس چند منٹ کے لیے، صرف چند منٹ کے لیے میں ان سے اکیلے میں بات کر سکوں۔ اور پھر مجھے پہلا موقع ملا، اور چونکہ وہ ایک نرس تھیں، ان کی پسندیدہ چیز میڈیسن تھی۔ وہ انسانی جسم کی ساخت پر حیران ہوتی تھیں۔ تو میں نے ایک دن ان سے کہا انسانی جسم جس انداز سے کام کرتا ہے یہ شاندار ہے۔ میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ اسے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ محض اتفاق نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے ایسا لگتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنی بات ختم کر دی۔ پھر میں دوبارہ آیا، اگلی مرتبہ پھر سے لوگ آ رہے تھے، دن گزر رہے تھے۔ ہر دن مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ 1 دن زندہ رہتی ہیں، 4 دن، 5 دن۔ میں سوچ رہا تھا مجھے موقع کب ملے گا، ایک اور موقع۔ میں نے کہا ہم نے آخری مرتبہ بات کی تھی، میں نے خالق کے موجود ہونے پر بات کی تھی۔ میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ خالق نے ہمارے لیے کچھ لوگ بھیجے ہوں، اچھے لوگ جو ہماری رہنمائی کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ان کی طرح؟ میرا مطلب ہے اس طرح گھما پھرا کر بات کر کے۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ وہ کہیں گی نہیں نہیں نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میرا خیال ہے یہ ممکن ہے۔ اب میرے من میں آیا یہ کافی ہے، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں ان سے کہوں کلمہ شہادت پڑھیں تو وہ کہیں گی کیا میں یہ نہیں پڑھوں گی اور پھر میں پھنس جاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا یہ کافی ہے، الحمدللہ میں امام صاحب کو بتاؤں گا، انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ کو مانتی ہوں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں، الحمدللہ یہ کافی ہے، ہم انہیں دفن کر سکتے ہیں۔ تو میں نیچے آیا اور میں نے اپنے بیٹے اور بیوی کو بتایا۔ میں نے کہا الحمدللہ، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کو مانتی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ پیغمبروں کو مانتی ہے، یہ کافی ہے۔ میرا بیٹا اس نے کہا یہ کافی نہیں، یہ کافی نہیں۔ میں نے کہا ٹھہرو۔ اس نے کہا مجھے جا کر بات کرنے دیں۔ میں نے کہا نہیں نہیں، کیونکہ اگر انہوں نے نہ کر دی تو پھر ہم پھنس جائیں گے۔ وہ اوپر گیا، مجھے لگا جیسے وہ 5 گھنٹے سے اوپر گیا ہوا ہے۔ میں دائیں سے بائیں واک کر رہا تھا اور پھر وہ واپس آیا اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر اوپر رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے عربی میں کلمہ شہادت پڑھا۔ الحمدللہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔
अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए ही कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। इस्लाम पर अमल करने के बाद आपको सबसे बड़े कौन से चैलेंज का सामना था? मेरे लिए सबसे बड़ा मसला था कि मुझे पता था कि म्यूजिक बिजनेस में वापस नहीं जा सकता। वो मेरा ख्वाब था, वो मेरी जिंदगी था, मेरा कैरियर था। मुझे बस इतना पता था, मैंने कोई और काम नहीं किया था, मैंने कोई और जॉब नहीं की थी। मैंने दूसरी नौकरियां की, जैसे डिलीवरी और पिज्जा। मैं पिज्जा डिलीवरी करता था और मैंने टैक्सी चलाई और ये सब किया, लेकिन मेरा बाकायदा कैरियर सिर्फ म्यूजिक था। तब मुझे पता था मैं इस इंडस्ट्री में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरा ज्यादातर काम नाइट क्लबों में होता था। मैं वहां वापस जाने से डरता था, क्योंकि मेरे लिए या ये था या वो था, और अगर मैं वापस वहां जाता तो मेरा इस्लाम खत्म। मैं ये जानता था, और मेरे लिए ये सबसे मुश्किल चीज थी। मुझे दोबारा शुरुआत करनी थी, बगैर किसी तालीम के, बगैर तजुर्बे के। मुझे नया कैरियर तलाश करना था, नए रास्ते पर बढ़ना था। ये मुश्किल काफी अरसा बरकरार रही। मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी का मकसद क्या था और इस्लाम के बाद क्या है? इस्लाम से पहले जिंदगी का मकसद कोई मकसद नहीं। मुझे इमाम साहब ने भी यही कहा था, बगैर किसी सिमत सफर करना। आप बस सिर्फ थे, आप एक जानवर की तरह होते हैं। जानवर क्या करते हैं? जब जानवर भूख महसूस करते हैं तो खाते हैं। जानवर को बाथरूम की हाजत होती है, वो बाथरूम करता है। जानवर को डर लगता है तो वो डरता है। जानवर को गुस्सा आता है तो वो शोर मचाता है। बस अपने नफ्स की मानता है, बस अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ता है। एक जानवर बस ये कुछ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, कोई मसला नहीं। बगैर हिदायत के हम यही कुछ करते हैं। हम हर नई चीज से मुतासिर होते हैं और वैसा करते हैं। मैं भी अपनी जिंदगी में यही कुछ कर रहा था, खुशियों के पीछे दौड़ रहा था, लुत्फ हासिल करना, अपने माहौल के मुताबिक चलना। मेरा मतलब है अपने साथ वालों की तरह करना। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम के साथ आपका नुक्ता नजर दायमी होता है। ये मुझे हर चीज का तरीका सिखाता है। मैं बाथरूम जाता हूँ तो मेरा एक मकसद होता है। मैं अपने टेबल के सामने बैठता हूँ तो मेरा एक मकसद होता है। क्या मैं सलीके से बैठ रहा हूँ? क्या मैं किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? क्या मैं दाएं हाथ से खाना खा रहा हूँ? आपका एक मकसद और एक सिमत होती है, जो आपके नफ्स की तरफ से नहीं होती, बल्कि अल्लाह की तरफ से हिदायत पर मबनी और मुतय्यन होती है। क्या आपने कोई गैर मामूली वाक़या नोट किया जहां आपने महसूस किया हो कि अल्लाह ताला से आपका खास ताल्लुक है, खास तौर पर उसकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से? अपनी मुंतखब करदा चीज़ों से नहीं, अल्लाह की हिदायत से। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने बहुत सी मुस्लिम चैरिटीज़ के साथ काम किया। मैंने हमेशा सदक़े के मौजज़े देखे हैं। मैं एक चैरिटी डिनर पर था और इस डिनर पर एक ख़ास मकसद के लिए चंदा जमा किया जा रहा था। मैं आपको बताऊंगा कि वो मकसद क्या था। मेरा इरादा था कुछ रकम अतिया करने का, और मैं कुछ रकम अतिया करने के लिए तैयारी करके आया था, और मुझे मालूम था कि ये एक चैरिटी डिनर है। मैंने अपनी बीवी से कहा, देखो ये एक बड़ी मुनफरद चीज है, सोचो हम एक शख्स को बचाएंगे। दरअसल इतनी रकम से हम सिर्फ एक को बचाएंगे। और मैंने कहा थोड़ा ज्यादा देते हैं। उसने कहा ठीक है, ज्यादा दे दो। जितनी रकम देने का हमारा इरादा था, हमने उसका 6 गुना दिया। कुछ दिन बाद मैं एक ट्रिप पर जा रहा था। हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कुछ वीडियोस बना रहे थे और कुछ चैरिटी का काम कर रहे थे। न्यूजीलैंड में वापसी पर हमारे पास एक इजाफी दिन था, जिस पर हम घूमने निकले और खूबसूरत गारों को देखने गए। उन्हें मावरी गारें कहते हैं। हम वहां से वापस आ रहे थे कि एक हादसा पेश आया। गाड़ी का दरवाजा खुल गया और मैं उड़ता हुआ कार के दरवाजे से बाहर जा गिरा। गाड़ी 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर थी और मैं सीधा सर के बल जमीन पर गिरा था। मेरा दिमाग मेरी खोपड़ी से बाहर आ रहा था। मेरे सर का पिछला हिस्सा खुला हुआ था। ये नाकाबिले यकीन था, क्योंकि मेरा सर जमीन पर कई बार लगा। मेरा सर लगता गया। मुझे याद है जब नर्स आई, जब एम्बुलेंस आई, मैं वहां बैठा हुआ था। मैं होश में था। मैं रोड की एक साइड पर बैठा हुआ था। मेरे सर पर एक कंबल था और मुझे याद है उसने सबसे पहले मेरी कमर से कंबल उठाया। मेरी कमर की सारी जिल्द गायब थी और उसके तासुरात, जैसा कि नर्सों के होते हैं, वो जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा ये ठीक हो जाएगा, और फिर उसने मेरे सर से कंबल उठाया और उसने मेरे सर की चोटें देखी तो फौरन ही उसकी आवाज बदल गई और उसने कहा मुझे इमरजेंसी एयरलिफ्ट चाहिए, हमें अभी हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट चाहिए। रोड की साइड पर यहाँ सर की शदीद चोट है, मुझे अभी इमरजेंसी एयरलिफ्ट चाहिए। और उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भेजा और मुझे हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया गया। हादसे के वक्त से लेकर अब तक अल्लाह जानता है मैं पुरसकून था। मेरा दिल मुतमईन था,
مجھے جو بھی ڈاکٹر ملا اس نے مجھے یہی کہا. انہوں نے کہا تم معجزاتی طور پر بچے ہو. جب میں ہسپتال میں تھا تو وہ میرے دماغ کو ہونے والے نقصان کا اندازہ لگا رہے تھے. انہوں نے کہا دماغ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا، اور من ہی من میں مجھے 100% پتا تھا کہ وہ معجزہ کیا تھا، کیونکہ وہ فنڈ ریزنگ والا ڈنر جو میرے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے نکلنے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے وہ غزہ کے لوگوں کے لیے تھا. یہ 2014 کی بات ہے، اور اگر آپ کو 2014 میں غزہ پر حملہ یاد ہے، یہ ڈنر برین پریشر سینسر کے لیے تھا. جب غزہ کے لوگوں کو برین انجریز ہوتی تھیں تو یہ فنڈ ان کے دماغ کے نقصانات سے بچانے کے لیے تھا. عطیات انہی کے لیے جمع کیے جا رہے تھے، یہ ان کے تحفظ کے لیے تھے. اور میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا ذرا سوچو، ہم ایک آدمی کو برین کے نقصان سے بچاتے ہیں. میں جانتا تھا، میں 100% جانتا تھا کہ میرے عطیے نے مجھے بچا لیا. الحمدللہ وہ میرا صدقہ تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی عادت حسنہ نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ دراصل 2 باتوں نے. وہ ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ بھی ہو سکتے تھے، انہیں اس کا اختیار حاصل تھا. وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح رہ سکتے تھے. وہ بادشاہ بن کر محلوں میں رہ سکتے تھے اور دنیا کی ساری دولت پا سکتے تھے، اور پھر بھی وہ اللہ کے حبیب ہی رہتے. یہ ان کی ذاتی پسند تھی کہ انہیں اس دنیا سے قطعاً کوئی لگاؤ نہیں تھا. ان کے پاس جو کچھ تھا وہ انہوں نے بانٹ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب رہنے کی دعا کی، مسکینوں کے ساتھ رہنا پسند کیا، اور انہوں نے فرمایا میں اس دنیا میں ان کے ساتھ رہوں گا اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا. سبحان اللہ، کیسا کردار ہے، کوئی ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اور مجھے معاف کیجیے گا، اور ان کی رحمت، ان کی شفقت، ان کا رحم، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو آپ پر کچرا پھینکتا ہے اور آپ اس کے لیے پریشان ہو، آپ اس کی تندرستی کے لیے پریشان ہو. عورت کچرا پھینک رہی ہے اور آپ اس کی ویلفیئر، اس کی تندرستی کے بارے میں فکر مند ہیں. ایک انسان کے دل میں یہ کیسے ممکن ہے؟ رحمت کا یہ عالم، جذبات کا یہ عالم، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ کے انتہائی عزیز رشتہ دار، وہ لوگ جو آپ کے بہت قریب ہوں، آپ کے بہترین دوستوں پر تشدد کیا گیا اور قتل کر دیا گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ انتقام نہیں لینا چاہتے اور آپ سب کو معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. رحمت کا کیا عالم ہے، ان کے دل کی نرمی کا عالم. سبحان اللہ. آپ اس وقت کس قسم کے پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے. میں اس وقت متعدد چیریٹیز کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میں ریڈ فاؤنڈیشن نامی ایک چیریٹی کا سفیر ہوں. وہ تعلیم کے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں، تو وہ شامی پناہ گزینوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کا ایک سلسلہ ہے جسے بس میں اسکول کہتے ہیں، کیونکہ کیمپوں میں کوئی اسکول نہیں ہوتا، تو انہوں نے ایک بس بنائی ہے جو کہ ایک اسکول ہے، اور یہ بس پناہ گزینوں کے سارے کیمپوں میں جاتی ہے اور کیمپوں میں موجود بچوں کے لیے مکمل فعال کلاس رومز فراہم کرتی ہے. الحمدللہ میں اس پروجیکٹ میں شامل ہوں، اور میں اسلام چینل کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں، اور جلد ہی ایک پوڈ کاسٹ شروع کرنے والا ہوں. تو الحمدللہ میں جلد اس پر کام شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اس چیز پر کام کر رہے ہیں کہ یہ دیکھنے میں کیسا لگے گا، اور ممکن ہے کہ سیرت پر ایک آڈیو بک بھی پیش کریں. UK میں انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام The Simple Seerah ہے. یہ غیر مذہبی لوگوں کے لیے ہے، یا ایسے لوگوں کے لیے جو مذہب پر تھوڑا بہت عمل کرتے ہیں، جو سیرت طیبہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، اور وہ ایک آڈیو بک چاہتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے میرے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آڈیو بک کی آوازوں میں ایک آواز میری بھی شامل ہوگی. الحمدللہ. آپ اپنے حتمی تاثرات میں کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ میں ایک نصیحت کے طور پر کہنا چاہوں گا، میرے لیے پہلی اور سب سے اہم چیز بنیاد پر واپس جانے کی ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. جب کبھی ہمیں رہنمائی درکار ہو، انہوں نے اپنے معاملات کیسے حل کیے، وہ بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے، وہ اپنی بیویوں، اپنی فیملی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے، ہم ان کی مثال سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور یہ ہم بیٹھے بٹھائے نہیں کر سکتے، ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں اسے سیکھنا ہوگا. آپ کو اس کے بارے میں پڑھنا ہوگا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اور پھر اللہ خود بخود ہمارے قریب آئے گا. اور یہی کچھ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جب کبھی آپ اللہ کی طرف ایک چھوٹا سا قدم بڑھاتے ہیں، اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے، اور مشکل وقت اللہ کی رحمت ہے، اس سے اللہ آپ کو جھنجھوڑتا ہے، اور وہ جھنجھوڑے گا لوٹ آؤ. اور میں نے نوجوانوں میں سب سے بڑا مسئلہ شیطان کی چال کا دیکھا ہے، کیونکہ میری گرل فرینڈ ہے، یا کیونکہ میں چرس پیتا ہوں، کیونکہ میں شراب پیتا ہوں، یا کیونکہ میں نائٹ کلب جاتا ہوں، یا کہوں کہ میں یہ کرتا ہوں، تو پھر اسلام میرے لیے نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میں ایمان والا ہو کر یہ سب نہیں کر سکتا.
ایک جھوٹ ہے۔ اسلام سب کے لیے ہے، در حقیقت اسلام ہے ہی گناہگاروں کے لیے، اسلام ہارے ہوئے لوگوں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے جن کے پاس کچھ نہیں، یہ ان کے لیے ہے جن کا خیال ہے کہ ان کی امید دم توڑ چکی ہے، وہ اللہ ان کے لیے موجود ہے، اللہ ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ۔ تو اگر آپ سب کچھ نہیں کر سکتے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیں، کچھ نہ کچھ کریں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں بس دروازہ کھلا رکھیں، حتیٰ کہ آپ محض ایک قدم ہی کیوں نہ لے رہے ہوں، بس وہ قدم اٹھائیں انشاءاللہ، اور اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔